नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम एक दफ़ा फिर से मायरा आरिफ और अक्साज़ादा आपके साथ मौजूद हैं। शो का नाम है राइज ऑफ द स्टार्स और इस शो में हम आपके लिए डिफरेंट एक्टर्स की इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, उनकी लाइफ आपके साथ डिस्कस करते हैं। हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के स्टार्स किस तरह से अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहे हैं, उनकी किस तरह की लाइफ गुजर रही है, पर्सनली प्रोफेशनली वो आजकल किस पोजीशन में है, ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। और शो आपको पिछली दफ़ा जो शो का फीडबैक था उससे हमें पता चला कि आपको शो काफ़ी पसंद आया और इस दफ़ा भी हम इंतज़ार करेंगे कि आप हमारे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो अपने शो का आगाज़ करते हैं और आपको हम ये भी बताएंगे आज के हम कौन सा एक्टर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और सबसे पहले हम अपनी को आरजे मिस अक्साज़ादा को वेलकम करेंगे शो में और उनका माइक अनम्यूट करते हैं और देखते हैं कि वो आज हमारे साथ क्या बात करने वाली है। जी अक्सा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़बरदस्त मायरा, बहुत अच्छा आपने शो स्टार्ट किया है, बल्कि मेरी तवक्को से ज़्यादा आपने अच्छा शो स्टार्ट किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी एनर्जी देख के, आपका कॉन्फिडेंस देख के। आप माशाल्लाह से पहले भी नर्वस नहीं थे जब हमने फर्स्ट शो किया था और अभी भी आप नर्वस नहीं हैं, तो ये मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इस तरह की आरजे के साथ शो करने का मौका मिला। सो थैंक यू नई सुबह वेब रेडियो एंड सर आमिर, चूँकि वो हमारे, उनका थैंक्स करना भी बनता है, वो हमारे स्टेशन डायरेक्टर हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी बिल्कुल आज भी हम एक अच्छे एक्टर को डिस्कस करेंगे और उनके बारे में आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन जहाँ तक बात की मायरा ने फीडबैक्स के हवाले से, तो फीडबैक्स भी हम लोग शामिल करेंगे ताकि आप लोगों की भी हौसला अफजाई हो, ताकि आप लोग भी जान सके कि जो आप लोगों के फीडबैक्स आते हैं वो हम अपने शो में शामिल करके आप लोगों को भी सुना सके, बता सके कि भाई आप लोग के फीडबैक्स हमारे लिए कितने वैल्यूएबल हैं। सो इसी के साथ साथ हम ये बताते चलते हैं मायरा कि हम लोगों से लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं वो हमसे रब्ता कैसे कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने पिछली बार हमसे रब्ता किया था हमारे शो के हवाले से फीडबैक्स देने के लिए, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं फेसबुक के ज़रिए। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आप हमें कॉमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहें, व्हाट्सएप पे आप वॉइस नोट से भेज सकते हैं। इसके अलावा आप नंबर है हमारा 0330860007 इस पर आप हमें अपना प्यारा सा नाम, आप कहाँ से हैं और आपका क्या पैगाम है शो के हवाले से, प्लेलिस्ट के हवाले से या फिर किसी भी एक्टर के हवाले से जिनको हम डिस्कस करते हैं उनके हवाले से, जो भी आप कहना चाहें कंटेंट के हवाले से, या आपको किसी और एक्टर के बारे में जानना है जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, या जो एक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनके ड्रामास के बारे में आपने जानना है, उनकी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपने जानना है, या फिर कुछ भी हो सकता है ना, तो ये आप लोग बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी बता सकते हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चल रहा है, आप लोगों ने कुछ नया किया या करने वाले हैं या करने को सोच रहे हैं, क्योंकि 2025 जा रहा है दोस्तों। सो अब आप लोगों का क्या प्लान है 2026 के हवाले से, वो भी आप लोग बता सकते हैं। और कुछ नया अगर आप लोगों ने खाने पीने के हवाले से ट्राई किया है तो वो आप बता सकते हैं। मायरा, आप बहुत अच्छी ट्रेनर हैं, तो आपने भी रिसेंटली एक ट्रेनिंग करवाई थी, वो कैसी रही, उसका फीडबैक अगर आप देना चाहें तो वो बताइए। और इसके साथ साथ मैं भी बताऊंगी कि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, इस वीक मैंने कुछ एक्टिविटीज़ की थी, तो मैं चाहूँगी कि अपने लिस्टर्स को बताऊं। लेकिन मैंने सुना है कि मायरा की ट्रेनिंग थी जिसके लिए वो बिजी थी और तैयारी कर रही थी, तो मायरा बताइए कि कैसी रही आपकी वो ट्रेनिंग। जी अक्सा, बिल्कुल मैंने ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई और मुझे बहुत ही मज़ा आया। ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग है, लेकिन ये है कि इसमें भी आपको अगर फीडबैक अच्छा मिले ना, अगर आपके स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करें, जो आप एक्टिविटीज़ देते हो वो करें, तो आपको बहुत ही एज अ टीचर आपको बहुत ही खुशी होती है और आप बहुत इंजॉय करते हो। और बिल्कुल मैं भी इस ट्रेनिंग को एंजॉय कर रही हूँ, ये अभी कंटिन्यू रहेगी। और मतलब मेरे लिए एक बड़ा मज़ेदार सा एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग कराना, क्योंकि मुझे लगता है एज अ ट्रेनर आप खुद भी बहुत कुछ सीखते हो अपने स्टूडेंट से। सिर्फ यही नहीं कि आप सिखाते हो, बल्कि आप भी उनसे बहुत कुछ लर्न करते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं मैं भी अपने स्टूडेंट से नई सीखती हूँ और मेरे लिए एक बड़ा इंटरेक्टिव सा ये एक चीज़ रहती है। और मुझे लगता है कि ट्रेनर होना जो है ना, वो मेरा एक पैशन है और मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है जब मैं कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ। ज़बरदस्त। ये तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जितना मैं सीख कर नहीं सीख पाती उतना मैं सिखा कर सीख पाती हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं ना स्टूडेंट्स के, तो उसके बाद अंदाज़ा होता है कि ये
تو ہمارے سیکھنے کے دوران ہم نے کیے ہی نہیں تھے اپنے ٹیچر سے, اپنے ٹرینر سے. خیر یہ تو بہت اچھی بات ہے, تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ ساتھ لسنرز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے لاسٹ ویک میں آپ لوگوں کو جیسے کہ پتہ ہوگا کہ فیسٹیول ڈے بھی گزر چکا ہے 7 دسمبر کو, اور اسٹال تھا میری ٹائم میوزیم میں, ہم لوگوں نے وہاں پہ اپنے لیے اسٹال لگایا تھا. وہاں پہ بہت سارے اسٹالس تھے فوڈ کے, لیکن ہم لوگوں نے وی آئیز کے طور پہ اپنا جو ہے وہ ایک اسٹال لگایا تھا جس میں جتنے بھی فوڈ آئٹمس تھے وہ ہم ویژول امپیئرڈ جو ہے جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ اس کو سیل آؤٹ کر رہے تھے, اور کافی اچھی ہم لوگوں کو سیل بھی ہوئی, ہمارے کانٹیکٹس بھی بڑھے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پروفٹ ملے نہ ملے, لیکن آپ کا جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, جو لوگ آپ کو آ کے دیکھتے ہیں, آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور اس سے پہلے میں نے اپنے اسکول میں لگایا تھا, لیکن اس کے بعد پھر مصروفیات کی وجہ سے موقع نہ مل سکا کہ میں پھر اس طرح کی چیزوں میں آؤں, بزنس وغیرہ کی طرف, چھوٹے موٹے اسٹالز یا کچھ بھی نہ. لیکن یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ فرینڈس بہت زیادہ ضد کر رہی تھی, تو میں نے کہا کہ چلو کیوں نہ یہ بھی ایکسپیرینس کرنا چاہیے, ورنہ میری جو جاب ہے اتنی ہیکٹک ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. لیکن مجھے کبھی کبھی خوشی بھی ہوتی ہے اپنی جاب سے کہ میں اتنی مصروف ہوں کہ میرا دن گزر جاتا ہے, ورنہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب میں فری ہوتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں فری کیوں ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ آپ لوگ اتنا ٹائم دیتے ہیں, اور ہم لوگ کو سننے کے لیے آپ لوگ یقیناً رات 9 بجے نئی صبح ویب ریڈیو کو ٹیون ان کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہمیں سنتے ہیں. تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ آئیں آپ لوگوں سے 9 بجے ملنے, اور پھر آپ لوگ کے ساتھ اچھی خاصی گپ شپ کر کے اور پھر 10 بجے ہم چلے جائیں. ویسے تو آپ لوگ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہم 10 بجے جائیں, لیکن کیا کریں, ہم نے جانا ہوتا ہے کیونکہ پھر دوسرے لوگوں نے بھی تو آنا ہوتا ہے. میں اور مائرہ یہاں پر موجود ہیں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آج ہم کس ایکٹر پر بات کرنے والے ہیں. میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ ان کا جو تعلق ہے وہ پنجابی گھرانے سے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کافی سارے ڈرامے آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے, اور ان کو کافی سارے ایوارڈز بھی مل چکے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہمارے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ ان کا نام کیا ہے, وہ کب پیدا ہوئے, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. وہ جانیں گے تو ہمیں خود بخود اندازہ ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو نام بتائیں تو بھی آپ لوگ سمجھ جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے, انہوں نے تو اس ڈرامے میں پرفارم کیا ہے, انہوں نے تو اس فلم میں پرفارم کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, تو یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. یہ سب جاننے کے لیے آپ لوگ شو کو سنیے اینڈ تک, اور اینڈ تک آپ لوگوں کو ساری انفارمیشن پتہ لگ جائے گی. اور ساتھ میں اگر آپ لوگوں کو کوئی فیڈ بیکس ہیں تو آپ لوگ ہمیں بالکل بتا سکتے ہیں 0330860072. اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com/نئی صبح انسٹیٹیوٹ. اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر naisubah.org/radio. یہاں سے آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں رائز آف دا اسٹارز کو. اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے باقی شوز بھی سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں. تو باتیں بہت زیادہ ہو گئیں, اب ہم چلتے ہیں اپنی انفارمیشن کی جانب جس کا آپ لوگوں کو بے صبری سے انتظار ہے. سمیرہ, آج ہم کس ایکٹر کو ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ پاکستان کے بہت بڑے اسٹار بھی ہیں؟ جی اقصا, بالکل. تو ہم نے کافی سسپینس رکھا اپنے آڈینس کے لیے, تو ہم اب فائنلی اس چیز کو ڈسکلوز کر ہی دیتے ہیں کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہیں ایک بہت اچھے ایکٹر بھی ہیں اور ایک پروڈیوسر بھی ہیں, جن کا نام ہے ہمایوں سعید. تو جی, ہمایوں سعید کے بارے میں ہم آج بات کریں گے کہ ہمایوں سعید کون ہیں, کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. اور ڈرامے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے ان کے دیکھے ہوتے ہیں, موویز میں بھی آج کل بہت نظر آئیں گے آپ کو. تو اکثر جو ہمایوں سعید ہے نا, وہ 27 جولائی 1971 کو کراچی میں پیدا ہوئے, لیکن ایک پنجابی فیملی میں پیدا ہوئے, کیونکہ کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر سندھی فیملیز ہیں, بٹ ہمایوں سعید جو ہے ان کا تعلق ایک پنجابی فیملی سے ہے. انہوں نے جو ہے وہ ST پیٹرکس کالج سے اپنا BCom کمپلیٹ کیا, اور اس کے بعد جو ہمایوں سعید ہیں وہ شوبیز میں آنے سے پہلے کیا کرتے تھے کہ وہ ایک گارمنٹ فیکٹری میں ایک جنرل مینیجر کی پوزیشن پہ کام کرتے تھے. کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ایکٹر ہیں وہ شروع سے ایکٹرز ہی ہوتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے ایک گورنمنٹ فیکٹری میں بھی کام بھی کیا. اور ہمایوں سعید کی اگر فیملی کی ہم بات کریں نا, تو ہمایوں سعید کی فیملی میں ان کے 4 بھائی ہیں, جن میں سے ایک سلمان سعید, ان کے بھائی جو ہیں وہ ایکٹر بھی ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ سلمان سعید کی آواز نا بالکل ہمایوں سعید جیسی ہے. میں نے ان کا ایک ڈرامہ دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ ہمایوں سعید ہیں, کیونکہ ہم تو زیادہ تر سننے پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو ان میں جب میں نے اپنی فیملی سے اس چیز کو پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیسیکلی ہمایوں سعید نہیں ہے, بلکہ یہ ان کے بھائی سلمان سعید ہے, جن کی آواز ہمایوں سعید سے بہت زیادہ ملتی ہے.
اچھا، ہمایوں سعید جو ہیں، ان کی اگر ہم شادی کی بات کریں تو شادی انہوں نے 1995 میں کی تھی، اور ان کی جو بیگم ہیں، مسز ہیں، ان کا نام ہے سمینہ، اور سمینہ جو ہے وہ خود بھی ایک پروڈیوسر ہے. انہوں نے اپنا جو کریئر ہے نا وہ 1990 سے سٹارٹ کیا، اور ایز اے پروڈیوسر انہوں نے بیسیکلی اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا. شروع میں وہ ایز اے پروڈیوسر ہی کام کرتے رہے. شوبیز میں قدم رکھنے کے بعد ان کو ڈفرنٹ ٹی وی شوز بھی جو ہیں وہ ملے. انہوں نے ایکٹنگ کا جو پراپر ڈیبیو ہے وہ 1995 میں کروڑوں کا آدمی ڈرامہ تھا، جس سے انہوں نے اپنا باقاعدہ ڈیبیو کا آغاز کیا تھا. اور ندیم اے خان نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا تھا، کروڑوں کا آدمی، جس میں ہمایوں سعید نے پہلی دفعہ جو ہے وہ اپنا ڈیبیو سٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد ہمایوں سعید نے جو ہے وہ ٹی وی پروڈکشنز بھی جاری رکھی. پہلے انہوں نے سلطانہ صدیقی کے ساتھ لیٹ 90s میں کام شروع کیا تھا، اور پھر عبداللہ قادوانی کے ساتھ بھی ان کا کافی کام رہا. 2007 میں اسکائی 7th انٹرٹینمنٹ میں بھی جو ہے انہوں نے اس کے لیے بھی انہوں نے کام کیا تھا. بعد میں ہمایوں سعید نے جو ہے وہ اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی سٹارٹ کیا تھا. شہزاد نصیب کے ساتھ ان کا یہ پروڈکشن ہاؤس ہے، اور اس پروڈکشن ہاؤس کا نام ہے 6 سگما پلس. اس پروڈکشن ہاؤس کا نام ہے، اور اس بینر کے تحت جو ہے وہ پاکستانی ٹی وی کے لیے کافی ساری پروڈکشن جو ہے انہوں نے اسی پروڈکشن ہاؤس کے ذریعے کی ہیں. تو یہ ان کا کچھ کریئر تھا، جس کی ہم نے بات کی کہ کس طرح سے وہ ایک جنرل مینیجر کی پوزیشن سے ایز اے پروڈیوسر آئے، اور پھر پروڈیوسر کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ ایز اے ایکٹر اپنے رول پلے شروع کیے، اور پروڈکشن ہاؤس بھی چلا رہے ہیں. ساتھ ساتھ ان کی مسز بھی پروڈکشن ہاؤس چلا رہی ہیں، اور ہمایوں سعید خود بھی ایز اے ایکٹر بھی ابھی تک ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ڈفرینٹ موویز میں بھی آتے ہیں. تو یہ ان کا کچھ کریئر تھا ایز اے پروڈیوسر، اور ان کی کچھ فیملی تھی جس کے بارے میں ہم نے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی. تو اکثر آپ کو کیسی لگی انفارمیشن؟ زبردست. تو یہ تو بہت اچھی انفارمیشن تھی ہمایوں سعید کے حوالے سے. اور مائرہ، پتہ ہے ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ جب بھی ہم کسی ایکٹر کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ ڈرامہ ہے یا اس کے ڈرامے کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ایکٹنگ کو پسند کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی تو ڈرامہ ہمیں تبھی پسند آتا ہے کہ جب اس کو پرفارم اچھے سے کیا جاتا ہے نا. تو اس ٹائم پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس بندے کی فیلڈ ہے، تبھی تو یہ اتنی اچھی ایکٹنگ کر سکتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی جو فیلڈ ہو آپ اسی میں اچھا پرفارم کرو، بلکہ ایسا بھی ہے جیسے ابھی آپ نے بتایا نا، پہلے وہ جنرل مینیجر تھے اور اس کے بعد ان کا جو فوکس ہے اس کے بعد وہ ایکٹنگ کی طرف آگے بڑھے، اور ایکٹنگ کی فیلڈ کو انہوں نے چوز کیا. جیسے ہم نے فواد خان کا ذکر کیا تھا، تو وہ بھی اپنی جاب کی تلاش میں تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ ایکٹنگ کی جائے، سنگنگ کی جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کو آپ کا پتہ، تو اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر یہ کام کرو گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا یا آپ کو سکسیس حاصل ہوگی. لیکن جب آپ کرنے لگتے ہو، شوق سے کرتے ہو، بات آتی ہے شوق کی، تو اس کے بعد پھر آپ کو کہیں نہ کہیں سکسیس مل ہی جاتی ہے. تو یہ تو بس اپنے صبر کے اوپر بات ہوتی ہے، اور جو پیشن آپ لوگ اپنے لیے چوز کرتے ہو، اس کے ساتھ پوٹینشیل رہتے ہو، تو پھر آپ کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ آگے بھی بڑھ جاتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمایوں سعید کی اس انفارمیشن کے ساتھ کہ انہوں نے اپنا پروڈکشن ہاؤس بنا لیا، بھائی اتنی ان کی ترقی ہو گئی ہے کہ وہ اپنا پروڈکشن ہاؤس بنا کے جو ہے اس کو چلا رہے ہیں اور ان کی ترقی ہو رہی ہے. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی فیڈ بیک ہے تو آپ لوگ ضرور شیئر کر سکتے ہیں 033086000072. اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com/نئی صبح انسٹیٹیوٹ. ہمایوں سعید کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور ان کی لائف کے حوالے سے ہم نے ان کی ارلی لائف کس طرح سٹارٹ ہوئی اور کہاں سے ان کا بیک گراؤنڈ تھا، انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیسے کیا، یہ تمام انفارمیشن آپ تک ہم شیئر کر چکے ہیں. اس کے بعد اب بات کرتے ہیں ان کے ڈراماز کے حوالے سے اور ان کے ایوارڈز کے حوالے سے. سمائرہ، آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گی اور آپ بتائیے کہ انہوں نے اپنی جو ایکٹنگ ہے اس کے جلوے کہاں کہاں دکھائے. اچھا اقصا، جو ہمایوں سعید ہیں انہوں نے فلموں میں بھی کام کیا اور انہوں نے ڈراماز میں بھی کام کیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ان کی ایسی مشہور فلمیں کون کون سی ہیں جن میں ہمایوں سعید نے کام کیا. انہوں نے میں پنجاب نہیں جاؤں گی فلم میں کام کیا ہے، جوانی پھر نہیں آنی، اور پھر جوانی پھر نہیں آنی 2 بھی بنائی گئی جس میں دوبارہ سے ہمایوں سعید جو ہیں وہ اپیئر ہوئے. میں ہوں شاہد آفریدی، یہ ان کی بہت ہی ایک اچھی، ایک بڑی خوبصورت، بڑی سبق آموز سی فلم تھی جو میں نے پرسنلی بھی دیکھی اور مجھے بہت اچھی لگی. اس کے بعد بن روئے فلم تھی ان کی، ایک لو گرو ان کی ایک مووی 2025 میں ہی ریلیز ہوئی ہے. تو یہ ان کی کچھ فلمیں ہیں جن فلموں میں ہمایوں سعید نے ایز اے ایکٹر اپنے جلوے جو ہیں وہ دکھائے ہیں. اگر ہم ڈراموں کی بات کریں کہ ہمایوں سعید کے کون کون سے اچھے ڈراماز ہیں جس میں انہوں نے کام کیا، ویسے تو ہمایوں سعید ماشاءاللہ بہت ہی ایک اچھے ایکٹر ہیں اور ان کے زیادہ تر ڈراماز جو ہیں وہ بہت ہی
हिट जाते हैं। हमायूं सईद का एक ड्रामा मेहंदी था जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया, और मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी सी थी जब मैंने इस ड्रामा को देखा, और मैं बड़ी इंस्पायर होती थी उनसे। और उसमें काफ़ी सारा, उसका सॉन्ग बहुत ही अच्छा है OST जो हम आपको सुनवाएंगे भी। बहुत खूबसूरत एक ड्रामा इन्होंने किया। फिर उन्होंने दोराहा ड्रामे में काम किया, उड़ान ड्रामे में इन्होंने काम किया, काफिर इनका एक बड़ा हिट ड्रामा था। मेरी ज़ात ज़रा बेनशा एक ड्रामा था जिसमें इनकी एक गेस्ट अपीयरेंस थी, लाइक एज अ गेस्ट ये थोड़े से टाइम के लिए आए थे। फिर हमसे जुदा ना होना इनका एक ड्रामा था। कभी कभी प्यार में दिल लगी भी इनका एक बहुत अच्छा ड्रामा था जिसमें महविश हयात के साथ इन्होंने काम किया। मेरे पास तुम हो अभी इनका रिसेंट एक ड्रामा चला था जिसको पाकिस्तान में बड़ी प्रेज मिली और इसके गाने को भी बहुत पसंद किया गया। और मैं मंटू नहीं हूँ इनका भी रिसेंटली ये ड्रामा जो है ये रिलीज हुआ था। और जेंटलमैन भी इनका एक ड्रामा है। जेंटलमैन का टाइटल सॉन्ग जो है हमने आपको थोड़ी देर पहले सुनवाया। और ये इनके कुछ हिट ड्रामाज है अक्सर जिन पे हमायूं सईद ने काम किया और बहुत ही अच्छा रहा। काफ़ी सारे ड्रामों को तो लोगों ने बहुत पसंद किया और लोग जो हैं वो हमायूं सईद को अक्सर ऐसा होता है कि हमायूं सईद के ड्रामाज में ना एंड पे इनकी डेथ हो जाती है। तो काफ़ी सारे लोगों ने इनसे पूछा भी कि आप किस तरह से हर ड्रामे के एंड पे आप क्यों मर जाते हैं या आपकी क्यों डेथ हो जाती है। तो हमायूं सईद ने इसका यही आंसर किया कि जिसकी एंडिंग थोड़ी सी होती है ना, थोड़ी सी आप कह लें कि अनएक्सपेक्टेड होती है, तो वो ऑडियंस में बड़ा फेमस हो जाता है। मतलब लोगों को देखना ऐसी एंडिंग पसंद है। अब जिसमें हर ड्रामे के एंड पे खुशी होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हैप्पी एंडिंग होगी, तो वो ड्रामे लोगों को याद नहीं रहते। जिस तरह आपने वो वाला ड्रामा देखा है इनका, मेरे पास तुम हो? जी बिल्कुल मैंने देखा है, क्योंकि ऐसे मेरी ही फेवरेट एक्ट्रेस आयजा खान वो थी, इसी वजह से मैंने ये ड्रामा देखा था। उसमें भी अगर आपने उसको एंड तक देखा हो तो उसमें भी एंड पे हमायूं सईद जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो हमायूं सईद अपने अक्सर ड्रामों में ना ज्यादातर, मतलब अभी जो रिसेंटली आ रहे हैं उनमें ये चीज चल रही है, बाकी तो उनके बहुत अच्छे, मेहंदी ड्रामा भी बहुत अच्छा था। तो इसके अलावा आपने इनका कोई ड्रामा ऐसा जो आपने देखा हो? मैंने इनका एक ड्रामा देखा था दिल लगी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जब मैंने मेरे पास तुम हो देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी मैंने दिल लगी, चूँकि 2016-15 का था, मुझे अभी सन याद नहीं है, लेकिन जब मैंने मेरे पास तुम हो देखा मुझे उसमें इनकी एक्टिंग अच्छी लगी। तो फिर मैं ये करती हूँ कि मैं बाकी ड्रामे भी कोशिश करती हूँ कि उस एक्टर के मैं तलाश करूँ और देखूँ कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो दिल लगी में भी इनको गोली लग गई थी, ठीक है, और लेकिन वो बच गए थे फिर, क्योंकि जो लड़की होती है, जो उनकी मिसेज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा दुआएं करती हैं उनके लिए, क्योंकि शुरू में तो इन दोनों की बिल्कुल आपस में बनती ही नहीं है। वो ज़बरदस्ती शादी कर लेता है क्योंकि वो उस लड़की को पसंद करता है, और वो लड़की जो होती है वो डर रही होती है, उससे जो है ना बहुत ज़्यादा काँप रही होती है कि भाई ये कैसा बंदा है। और मतलब की जो एक्टिंग होती है उसके अंदर ये बड़े अच्छे आए हुए होते हैं, सबकी हेल्प करने वाले, जिनको ज़रूरत होती है ना हेल्प की, काफ़ी इनका स्टैंडर्ड भी हाई होता है। तो उसमें जो है ना वो लड़की गरीब घराने की होती है, तो वो ये समझती है कि जो है ना अगला जो है ना वो मुझ पे रोब जमाएगा और मुझे जो है वो फैसिलिटेट करने के बजाय, हेल्प करने के बजाय ना, एक होता है कि भाई लड़कियों का अक्सर होता है कि भाई सब कुछ खुद करना है, सब चीज़ें, किसी की हमदर्दी नहीं लेनी है, किसी से हेल्प नहीं लेनी है, अपना काम खुद करना है, अपने घर वालों को खुद संभालना है। तो उसकी छोटी बहन थी, अम्मी थी, फादर उसके थे नहीं लड़की के, तो ये चीज़ थी। खैर लेकिन उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई हुमायूं ऐसे नहीं है, और जब उसको रियलाइज़ हुआ तब वो इस कश्मकश में थे कि पता नहीं वो बच भी सकेंगे हुमायूं सईद के नहीं। तो ये बहुत अच्छा मुझे ड्रामा लगा। इसके बाद फिर मेरे पास तुम हो, और उसमें भी ये था कि बहुत अच्छी फैमिली बाउंडिंग दिखाई, बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत वाली चीज़ थी। और पाकिस्तानी ड्रामा में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि डायलॉग्स अच्छे होते हैं। तो वो इसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि महविश मेरे पास कुछ भी नहीं हो, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं, लेकिन मेरे पास तुम हो। और मतलब वो गरीब था लेकिन वो महविश को हर तरह की खुशी देता था, ठीक है ना। लेकिन महविश को जो है ना वो अपने ऊंचे ऊंचे ख्वाब पूरे करने थे और अच्छी गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि उसमें भी यही था ना कि अक्सर लड़कियां इसलिए थोड़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को ख़राब करने लग जाती हैं कि वो दूसरी लड़कियों को देखती, क्योंकि महविश की भी उस ड्रामा में एक फ्रेंड थी, उनके साथ महविश का आना जाना था, उठना बैठना था, तो वो काफ़ी अमीर घराने की थी। फिर उसके बाद उनकी लाइफ में वो महविश की लाइफ में उनके फ्रेंड से मुलाकात हुई, जो फ्रेंड के फ्रेंड थे उनसे मुलाकात हुई। फिर उसके बाद क्योंकि महविश थी बहुत प्यारी, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने जो है उनको पसंद किया, वो वैसे ही शादीशुदा थे,
تو انہیں یہ لگا کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے مہوش. پھر جب ان کو پتہ لگا کہ بھائی وہ شادی شدہ ہیں, بیٹا ہے, تو اس کے بعد انہوں نے مہوش کو امپریس کرنے کی کوشش کی, اس کو جاب پہ لگوایا اور ساری چیزیں کی. اور اس کے بعد پھر دین مطلب لڑکی کو ظاہر سی بات جب ایسا لگتا ہے کہ بھائی میرے خواب پورے ہونے والے ہیں, تو پھر اس کے بعد وہ یہی سوچتی ہے کہ بھائی میں غریب کے پاس رہ کے کیا کروں گی, تو وہ اپنی محبت سے بھی انکار کر لیتی ہے. اور اس کے بعد جب شادی ہونے والی ہوتی ہے دونوں کی, ہمایوں سعید کے ساتھ اچھا ایک اور بھی ہیں عدنان صدیقی, وہ بھی کافی مشہور ہے. تو میرے پاس تو ہم ان دونوں ایکٹرز نے پرفارم کیا ہے, لیکن ایک دوسرے کے اپوزٹ پرفارم کیا ہے. تو جو عائزہ خان تھیں وہ پھر ہمایوں سعید کو چھوڑ کے وہ پھر چلی گئی تھی عدنان صدیقی کے پاس, مطلب ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں. ان کو کوئی فکر نہیں تھی اپنے بچے کی کہ ان کا بچہ بھی ہے اور ان کا شوہر بھی ہے اور اتنا خیال رکھنے والا ہے اور اتنی اچھی فیملی ہے, لیکن انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. بس انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے امیر ہونا ہے, اچھے گھر میں رہنا ہے, اچھی گاڑیوں میں گھومنا ہے, اور میں یہ تنگ دستی والی زندگی نہیں گزار سکتے. اور اس میں بھی پھر کیا ہوا کہ وہ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا نہیں اور اپوزٹ ہو جاتا ہے. پھر وہی والی بات ہے, جس دن شادی ہو رہی ہوتی ہے ان کی, مہوش کی دوسری شادی, تو وہاں سے جو ہے وہ جس سے وہ شادی کر رہی ہوتی ہیں ان کی پہلی بیوی آ جاتی ہیں گھر پہ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو تھپڑی مارتی ہیں اور گھر سے نکالتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کو مہوش کو ریئلائز ہوتا ہے کہ انہوں نے جس کو چھوڑا تو وہ غلط کیا انہوں نے. اور اس کے بعد پھر ہمایوں سعید امیر بھی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہمایوں سعید اس ڈرامے جی ڈرامے میں دانش کا کریکٹر پلے کیا ہے, تو سوری ہمایوں سعید نے وہ انلیگل چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ سب کچھ آئے گا, سب کچھ ملے گا, بس آپ صبر کریں اور میرے ساتھ رہیں, میرے پاس رہیں, مجھے آپ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے, آپ ہوں گی تو میرے پاس سب کچھ ہے. اور وہ چونکہ بہت پیاری تھی, بہت خوبصورت تھی, اور ان کی طرف بہت سارے مرد اٹریکٹ بھی ہوئے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے, لیکن خوبصورتی سب کچھ نہیں ہوتی ہے جب تک آپ کے پاس خلوص نہ ہو, اخلاق نہ ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں میسج یہ تھا کہ بھائی ایک بندہ شادی شدہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ مطلب شادی کے بعد اسے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اس کا شوہر اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن پھر بھی وہ شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے بارے میں سوچے, ایسا نہیں آپ سوچ سکتے, ٹھیک ہے نا. وہ اس میں ایک ڈائلاگ یہ بھی تھا کہ اگر مرد کو کوئی بے وفا کہے تو ہنسی آتی ہے, لیکن عورت کو کوئی بے وفا کہے تو رونا آتا ہے. تو واقعی میں عورت اپنی وفا پوری نبھاتی ہے, لیکن اس ڈرامے میں ایسا ہوا کہ عورت نے اپنی وفا نہیں نبھائی, عورت بے وفا نکلی. تو یہ چیزیں, اور اس میں یہی ہوا کہ جب مہوش کو عقل آئی تو ہمایوں سعید جو ہیں وہ پھر دنیا چھوڑ کے چلے گئے. اور آپ کو پتہ ہے مائرہ, یہ ڈرامہ اتنا شوق سے سب دیکھ رہے تھے. جب اس کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی تو یہاں کراچی میں سینما میں وہ ایپیسوڈ پلے کی گئی, ٹھیک ہے, وہاں پہ سب دیکھنے کے لیے بھی آئے باقاعدہ ٹکٹس لے کے, اور اس کے علاوہ سب دیکھ رہے تھے کہ لائیو سب چاہ رہے تھے کہ ہم دیکھیں. یوٹیوب پہ تو ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے جب ٹی وی پہ ڈرامہ آ جاتا ہے اس کے بعد پھر یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتا ہے نا, لیکن سب کو اتنی بے چینی تھی کہ سب نے پلے اسٹور پہ, ہم سب لگے ہوئے تھے کہ بھائی لنک وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرو, چینل ڈاؤن لوڈ کرو, وہاں سے دیکھو, لائیو ڈرامہ دیکھو, انجوائے کرو. سینما تو نہیں جا سکتے لیکن چلو لائیو کرو. لیکن بہت اس کی دھوم تھی اس ڈرامے کی. تو یہ ہے. باقی آپ نے ان کی ایک فلم دیکھی تھی, اگر آپ اسے کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں, لسنرز کو اسٹوری کچھ بتانا چاہیں تو ضرور. جی بالکل اکثر. تو جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہاں اسلام آباد میں بھی ایسا ہی تھا کہ جو دیکھنے والے تھے ان کی یہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید دانش کو یہ بچا لیا جائے, یا دانش کی کس طرح سے اینڈنگ کے لیے سب لوگ بہت سسپینس میں تھے نا. تو ایک بیسیکلی ایک ڈرامہ جو تھا اس میں بہت سسپینس تھا, اور ہم عورتوں کے لیے یہ سبق بھی تھا کہ ایک کنٹینٹڈ لائف انسان کو گزارنی چاہیے, اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے نا ہم اس میں قناعت کرنا سیکھیں. اور جو لوگ بھی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, جب بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی شارٹ کٹ لے کے ہم اپنے آپ کو مزید آگے لے کے جا سکیں یا ہم پیسہ کما سکیں, تو اس کے ریزلٹس ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہارریبل ہی ہوتے ہیں, اور ہمیں اس میں کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور ڈراماز جو ہیں وہ بیسیکلی ہماری ہی جو لائف ہے اسی کی ڈپکشن کرتے ہیں نا. تو میں نے اپنی لائف میں بھی ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور انہیں لگتا ہے کہ ہم کوئی شارٹ کٹ لیں گے تو ہم بہت جلدی امیر ہو جائیں گے, اور پھر اس کے ریزلٹس جو ہیں ڈراسٹک ریزلٹس نکلتے ہیں. تو ہمایوں سعید کے جو جتنے بھی ڈراماز ہیں ان میں بہت ہمارے لیے سبق ہوتا ہے, اور ہم ان ڈراماز سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. صرف انہیں کے نہیں بلکہ پاکستان کے جتنے بھی ڈراماز اس میں زیادہ تر جو ہیں ان میں ہمارے لیے بہت ہی ایک اچھا لیسن ہوتا ہے اگر ہم سیکھنے والے بنیں. تو یہ تو کچھ ان کی ڈراماز اور موویز کی بات ہو گئی. موویز بھی بہت اچھی انہوں نے کی ہوئی ہیں, جس میں یہ جوانی پھر نہیں آنی والی بھی مووی ہے,
although میں نے اس کو اتنے ڈیٹیل سے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس مووی میں بھی ہمایوں سعید جو ہے وہ ایک ینگسٹر کا رول پلے کر رہے ہیں، اور ہمایوں سعید کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بالکل بھی بوڑھا نہیں کہنے دیتے، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی جوانی ابھی تک قائم ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ ہمیشہ جوان رہنا چاہیے، چاہے آپ کی ایج کچھ بھی ہو جائے. آپ ہمیشہ زندہ دل رہو، آپ اپنی لائف کو انجوائے کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبصورت زندگی دی ہے، تو اس نعمت کو ضرور آپ انجوائے کریں. اور ہمایوں سعید میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ اپنی لائف کو فلی جیتے ہیں، جتنا بھی ان کو کرٹیسزم مل جائے اس بات پہ کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ابھی بھی وہ موویز میں ہیرو کا رول کرتے ہیں یا ڈراموں میں کرتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو سیریسلی نہیں لیا، بلکہ وہ اپنے جو بھی ان کا موٹو ہے اس پہ وہ قائم ہے، اور وہ ابھی تک ڈراماز میں آتے ہیں اور انہیں رول ملتے بھی ہیں. ایسا ہی ہے اکثر. اور اسی کے ساتھ ہم کچھ فیڈ بیک شامل کر لیتے ہیں اکثر کہ ہمارے پاس کس طرح کا فیڈ بیک آیا اور لوگوں نے ہمیں کیا کیا کامنٹس پاس کیے. تو ہم اس طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے لیے کیا لے کر آئی ہیں فیڈ بیک میں. جی بالکل، ابھی ہمیں سن رہی ہیں کراچی سے لائبہ گانیانی، جنہوں نے ہمارے شو کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے فواد خان کے حوالے سے جو انفارمیشن شیئر کی تھی انہیں بہت اچھی لگی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو مائرہ بھی بہت اچھی لگی، ان کی آواز، ان کا بولنے کا انداز. سو تھینک یو سو مچ لائبہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں کشف سن رہی ہیں، اور انہوں نے بھی بہت زیادہ ہمارے شو کی تعریف کی ہے کہ فائنلی وہ کہنے لگی ہیں کہ اکثر بھی شوبیز انڈسٹریز کے جو ایکٹرز ہیں ان کے بارے میں ذکر کرنا شروع کر دیا. جی بالکل، میں اس کنٹینٹ کو چاہ رہی تھی کہ میں اس پہ بات کروں، بولوں. کافی کچھ مجھے پتا بھی ہے، لیکن مجھے موقع نہیں مل پا رہا تھا، اور باقی آر جے چاہ رہے تھے کہ وہ انٹرٹینمنٹ پہ بات کریں. تو لیکن میں نے اس بار سوچا، بلکہ میری کو آر جے کا ہی پلان تھا کہ اس بار ہمیں انٹرٹینمنٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے، تو اس لیے ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم پاکستانی ایکٹرز پر بات کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں سن رہی ہیں مدیحہ کہہ رہی ہیں کہ شو آپ لوگوں کا بہت اچھا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، اور آپ لوگوں نے پلے لسٹ بھی بہت اچھی رکھی ہے. سو تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دانیال سن رہے ہیں لاہور سے، اور دانیال نے بھی بہت زیادہ تعریف کی ہے ہمارے شو کی، ہماری باؤنڈنگ کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اب میں آپ لوگوں کو ایک بیڈ نیوز دینا چاہوں گی، وہ یہ کہ ہمارے شو کا ٹائم ہو چکا ہے ختم، اور اب آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. سو میری جانب سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اور مجھے اور نئی صبح پہ ریڈیو کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات کروں گی نیکسٹ پروگرام میں. زندگی رہی تو پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی بالکل لسنرز، تو ہم اپنے شو کی اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں بہت ہی مزہ آتا ہے اس شو کو کرنے میں، اور مجھے تو بالکل بھی وقت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وقت کیسے گزر گیا. لیکن ظاہر ہے کہ ہم آئے ہیں تو ہم نے جانا بھی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ نیکسٹ شو میں دوبارہ سے آپ سے ملیں گے، اور آپ کے لیے ایک نئی ایکٹر کیا لے کر آئیں گے یہ ایک سسپینس ہے. اور ہم آپ کے فیڈ بیک سے بہت ہی موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں. آپ لوگ اسی طرح سے ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے تاکہ ہم اپنے شو کو مزید بہتر بنا سکیں. آپ لوگ کی کوئی سجیشنز ہوں وہ بھی ضرور دیا کریں، آپ کے سجیشنز کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں مائرہ عارف آپ سے اجازت چاہوں گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.